की खसूसी ट्रांसमिशन में खसूसी प्रोग्राम लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपके साथ। ये प्रोग्राम हमारा हज़रत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा के अफ़कार की रोशनी में आप रोज़ देखते हैं, जिसका मौजू है इकबाल और इश्क़ रसूल। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में जो हमने गुफ्तगू करनी है वो ये है कि हज़रत अल्लामा के अफ़कार और कलाम की रोशनी में इताअत रसूल का फ़लसफ़ा क्या है। मैं एक बात अर्ज़ किया करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी वाबस्तगी की जो बुनियादी शराइत हैं, जो बुनियादी तकाज़े हैं, उनमें सबसे पहले ये है कि आपके साथ वालिहाना मोहब्बत होनी चाहिए। दूसरी शर्त और दूसरा तकाज़ा ये है कि आपसे वालिहाना अकीदत होनी चाहिए। और तीसरा तकाज़ा आपसे वाबस्तगी का ये है कि आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे में इताअत होनी चाहिए और इत्तिबा होनी चाहिए। सहाबा इकराम इताअत रसूल के, मोहब्बत रसूल के पैकर थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमस का गवर्नर बना दिया और गवर्नर बनाने के बाद एक मरतबा खुद वहां का दौरा रखा। जब आप तशरीफ ले गए, जाने से पहले हुक्म दे दिया उमाल को कि मेरे आने से पहले हमस के गुरबा और मसाकीन की एक फहरिस्त बननी चाहिए और मेरे सामने पेश हो। आपकी आमद पर जब वो फहरिस्त मसाकीन की पेश की गई तो सबसे पहला नाम हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। हजरत उमर हैरान हो गए कि सईद बिन आमिर, मैंने तुम्हें गवर्नर बनाया है, तुम्हें तनख्वाह मिलती है और मसाकीन की फहरिस्त में सबसे पहला नाम तुम्हारा है। कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने नबी की इत्तिबा में अपना सारा माल, अपनी सारी तनख्वाह मसाकीन में खर्च कर देता। और फिर लोगों ने शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हमारे गवर्नर हैं, ये घर से सुबह ताखीर से निकलते हैं। पूछा, सईद बिन आमिर ऐसे क्यों है? कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने नबी की इत्तिबा में अपने घर के काम खुद करता हूं, मेरा कोई खादिम नहीं है। लोगों ने एक और शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हमारे गवर्नर हैं, इनके पास रात के 12 बजे के बाद, आधी रात के बाद अगर कोई साइल जाए तो ये रिस्पॉन्स नहीं करते, घर से आवाज नहीं देते। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, सईद बिन आमिर ये क्या बात है? कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने नबी की इत्तिबा में सारा दिन मखलूक खुदा की खिदमत करता हूं और रात को अपने नबी की इत्तिबा और इताअत में अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाता हूं। शायद किसी साइल को मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। नाज़रीन, ये तो सहाबा थे जो जिंदगी के हर लम्हे में बाइख्तियार हों या इख्तियार के बगैर हों, वो मस्जिद में हों या बाजार में हों, एक एक लम्हा, एक एक कदम पर अपने नबी की इत्तिबा और इताअत को पेश नज़र रखते थे। आज हमारे लिए क्या दर्स है? वही नक्शे कदम सहाबा के हमारे लिए संग मील हैं। हज़रत अल्लामा इताअत रसूल को किस ज़ाविये से देखते हैं, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है इस प्रोग्राम में। और बहुत खुश नसीबी की बात है कि आज जो मेरे मेहमान हैं, बहुत खूबसूरत मेहमान, अहले इल्म, मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखवी। आप दानिश्वर हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, आलिम दीन भी हैं, ख़तीब भी हैं और जामिया पंजाब में शोबा उलूम इस्लामिया के उस्ताद भी हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब प्रोफेसर हमायूं एहसान। हमारे पहले भी एक प्रोग्राम में, बल्कि 2 प्रोग्रामों में मर्द मोमिन में तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की थी, दानिश्वर हैं और आपका बुनियादी तौर पर शोबा लॉ है, प्रोफेसर भी हैं और हज़रत अल्लामा के अफ़कार पर गहरी निगाह रखते हैं। हमने इनको आज फिर जहमत दी है और मैं खुश आमदेद कहता हूँ जनाब प्रोफेसर आपको। नाज़रीन, उनके साथ आपके जाने पहचाने सनाए रसूल में एक बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्क का, जो कि एक मुस्तनद हवाला है अपनी आवाज़ के लिहाज से, अपने लहन के एतबार से, जनाब मोहम्मद अफजल नौशाही।
السلام علیکم. وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ مزاج ہیں اللہ. آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. تو ہمارے تینوں مہمان آج کی محفل کے یہ کہکشاں ہیں، ستارے ہیں، ان سے گفتگو ہوگی. لیکن سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب افضل نوشاہی سے کہ وہ کلام اقبال سے پروگرام کا افتتاح فرمائیں. کبھی حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں، کبھی حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کہ نہ رکھے اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. نہ کہیں جہاں میں امان ملی جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اور جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. ارے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ تھے جناب افضل نوشاہی جو کلام اقبال پیش کر رہے تھے. ہم آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. میرے سب سے پہلے مہمان جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. ڈاکٹر صاحب
اب رہنمائی فرمائیے ہماری. جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہماری وابستگی ہے اور تعلق ہے اس کا تقاضا، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ سے والہانہ محبت ہو، آپ سے عقیدت ہو اور آپ کی اطاعت ہو. چونکہ حضرت علامہ کے افکار کی روشنی میں ہمارا پروگرام ہے، آپ فرمائیے کہ حضرت علامہ اپنے فکر و فلسفہ میں اطاعت رسول کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال کو قرآن کا شاعر کہا جاتا ہے. جی بالکل. لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو اقبال کے ہاں اطاعت رسول کا تصور ہے وہ قرآن کے تصور اطاعت رسول سے مختلف ہٹ کر ہو. اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اگر ہم قرآن کے تصور اطاعت رسول کو سمجھ جائیں تو اقبال کے ایک ایک شعر میں اور اقبال کے ایک ایک لفظ میں جو چیز، جو عشق رسول چھپا ہوا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہے، جس کا گلہ وہ جواب شکوہ میں امت سے بھی کرتے ہیں کہ امت جو ہے اس نے پیغام محمد بھلا دیا ہے، قلب میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں احساس نہیں، تمہیں پاس نہیں. اور پھر اس کے علاوہ علامہ اقبال نے نبوت کے حوالے سے کہ ہمارے ذہنوں سے جو نبوت کا جو اصل تصور تھا وہ محو ہوتا جا رہا ہے. اقبال نے کہا کہ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیغام. تو اس اعتبار سے علامہ اقبال گلہ کرتے ہیں. اور پھر وہ بھی کہا کہ ہاتھ بے زور ہیں، الہاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. تو یہ سارا جو گلہ اقبال کرتے ہیں، یہ گلہ اس لیے کرتے ہیں، یہ شکوہ اس لیے اقبال کرتے ہیں امتیوں سے کہ حقیقت میں اقبال کے ذہن میں، اقبال کی شخصیت کے اندر اور ان کے پورے افکار کے اندر وہ تصور جو قرآن کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اور اس میں میں اس کو اگر وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرض کروں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دھرتی پر اور اس پوری کائنات میں دو چیزوں پر مشتمل ایک حقیقت ہے، اور وہ یعنی گویا سنویت ہے. ایک ہے اللہ اور باقی ساری مخلوق، خالق اور مخلوق کی دوئی. تو خالق کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، اور بندگی کے دو مظاہر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اطاعت اور ایک ہوتا ہے اتباع. یعنی کسی کے نقش قدم پر چلنا، اس کو اتباع کہتے ہیں. صحیح. اور تعمیل حکم کو اطاعت کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر وجود مسعود اس امت کو نہ ملتا، انسانیت کو نہ ملتا، تو اللہ کی بندگی کا آدھا تقاضا پورا ہونا ممکن ہی نہیں تھا. کہ اطاعت تو اللہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ آسمانوں سے، اتباع کیسے کریں؟ اللہ عرش سے حکم دے تو اطاعت ہو سکتی ہے، اتباع نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، آپ کو مبعوث نہ فرمایا جاتا، تو امتی کبھی بھی تقاضۂ بندگی انسان پورا کر سکتا ہی نہیں تھا. اس لیے اب جب اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں پر احسان کیا. احسان اسی لیے کیا کہ تمہارے تقاضۂ بندگی تو تمہارا فرض تھا، کہ مخلوق کا فرض ہوتا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی مبعوث کیے جاتے تو تقاضۂ بندگی تو پھر بھی فرض تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حقیقت میں احسان ہے انسانیت پر، صرف مومنین پر نہیں بلکہ پوری انسانیت پر. اب اگر کوئی شخص بھی اللہ کے ساتھ تعلق بندگی، عبدیت کا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، جیسا کہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اور جہاں تک رہی اطاعت کی بات، میں نے عرض کیا کہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بریک لے لوں اگر. ناظرین، ڈاکٹر حماد لکھوی بہت خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو کا آغاز انہوں نے کیا. ہم ان سے بات چیت جاری رکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. کیا تو نے صحرا نشینوں کو اقبال اور عشق رسول، اور آج ہمارا موضوع ہے افکار اقبال میں اطاعت رسول، اور گفتگو فرما رہے تھے جناب ڈاکٹر حماد لکھوی. میں انہی سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بات کو مکمل فرمائیں. پہلے بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اطاعت تو اللہ کی ہو سکتی تھی، اتباع ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما دیے کہ ان کی اتباع کر لو، اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم ہو جائے گا.
اور جہاں تک اطاعت کی بات ہے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اطاعت بھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لو کہ اللہ کا حق اطاعت بھی پورا ہو جائے گا. اب اطاعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق نہیں جڑا تو پھر وہ کوئی دین ہی نہیں ہے. اس کا نام دین نہیں ہو سکتا، بے دینی ہو سکتا ہے. اس کو اب جو مرضی نام دے دے، اس کا نام دین نہیں ہو سکتا. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب. جناب پروفیسر ہمایوں احسان صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور اطاعت اور اتباع کا بڑا خوبصورت فرق سمجھایا ہمیں. آپ فرمائیے کہ حضرت علامہ کے افکار میں اطاعت رسول کے وہ کون سے اوصاف ہیں جو بندہ مومن میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد میں اگر آپ اجازت دیں تو اپنے ہمبل طریقے سے بات کروں گا. اور آئی کین بی رانگ، لیکن میرا ویو یہ ہے کہ اقبال کی جو ایفرٹ ہے جی بائی اینڈ لارج اے ٹو زی، اس کی جو ایفرٹ ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس کی سینٹریلٹی، اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ برے صغیر کے جو مسلم بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کے اندر ایک ری اویکننگ پیدا کرنا. جی بالکل ٹھیک. اس ری اویکننگ کے لیے اقبال کو جو بھی کرنا پڑا اقبال وہ کرتا ہے. صحیح. اب یہ برا منانے کی بات نہیں، اقبال بنیادی طور پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلسفی کو ایکسپلین کرنے والا آدمی بن کے سامنے نہیں آتا. اقبال اپنی اس جد و جہد کو کرتے ہوئے گریجولی بتدریج اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لگاؤ ہے اس امت کو، اور وہ یقیناً اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھتا ہے کہ جو میرا لگاؤ ہے ان کے ساتھ، یہ مسلم وحدت کا ذریعہ بن سکتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ پروفٹ کی ذات کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یونٹی آف مسلم کا بیسک سورس لے کر پرائمریلی اس خطے کے لوگوں کو جگانے کے لیے ان کو مختلف طریقے سے احساس دلاتا ہے. صحیح. اور اس کے اپنے کانسیپٹ میں بھی بتدریج ایوولوشن نظر آتا ہے. اب اس کی کچھ لمیٹیشن ہے اقبال کی. اقبال کچھ چیزیں آؤٹ رائٹلی غالباً نہیں کہہ سکتے تھے مسلمانوں کو. اگر وہ کہیں تو وہ جو ان کی آزادی کی طرف جدوجہد ہے اس کے راستے میں وہ معنی ہوتی ہیں، وہ ان کو ڈی مورلائز کرتی ہیں. لیکن بہرحال وہ سچائی اور حقیقت کو نظر انداز کیے بغیر اپنے مخصوص حکیمانہ انداز میں مسلمانوں کو ایک آئینہ دکھاتا ہے کہ تم کیا ہو اور تمہیں کیا ہونا چاہیے. جی بالکل. اور اس نے بالکل قوم کو یہاں کے لوگوں کو یہ دکھا دیا کہ تمہارے میں بہت کم ایسے اوصاف ہیں جو انتہائی ظروری اور جو تمہارے میں پائے جانے چاہیے، اس لیے ضروری تھے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو. سو وہ بظاہر یہ ایک منفی بات تھی، لیکن اس نے ایسے حکیمانہ انداز سے ان چیزوں کو سامنے لایا کہ قوم اس سے جاگ جائے اور ان کے اندر احساس پیدا ہو جائے. اور دیکھیے اقبال میرے خیال میں ویسٹ سے بہت انسپائرڈ تھا، مغرب سے بہت انسپائرڈ تھا، لیکن مغلوب نہیں تھا. واہ. اور اس نے دیکھا کہ یہ عام لوگ جو ہیں جب ان پر دنیا کی ترقی آشکارا ہوگی یہ مغلوب ہو جائیں گے. جی. تو اس نے اس چیز کو بھی سامنے لایا کہ یہ ضرور ترقی کر رہے ہیں مگر تمہاری اساس جو ہے وہ کچھ مختلف ہے، اور تم اگر اپنی اساس کی طرف جاؤ تو یہ ترقی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں نہیں ملے گی، بلکہ تم ایک بہتر انداز سے دنیاوی ترقی کی منازل طے کر پاؤ گے. ٹھیک. اب
دیکھیے جو کتنا خوبصورت شعر پڑا، گر باؤ نہ رسیدے تمام بولا حبیست، جی یہ تبدیلی کا شعر ہے، صحیح، یہ تبدیلی کا شعر ہے۔ اقبال نے اس دور کی جو تبدیلی تھی کہ انگریز کی غلامی سے مسلمان قوم کو آزاد کرنا ایک، اور پھر واسطے توڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی طرف جا، اور دوسرا اپنے اندر بھی تو تبدیلی لاؤ، بالکل جی بالکل، اپنے بھی تو جو آپ نے بت تراش کر رکھے ہیں، تو اور شکوہ میں جو اس نے شکوہ خدا سے کیا تو جواب شکوہ میں بتایا کہ آپ کتنے مختلف ہو، کتنا تمہیں ڈس اون کرنا پڑتا ہے اس تاریخ کے مالک۔ اور دیکھیے ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے تھوڑا اجازت دیں، پوچھیں مسلمان کو یہ اتراتا کس بات پر ہے، واہ، اس کے پلے کیا ہے؟ صحیح، دنیا کی پسماندہ ترین قوم، عزت سے مکمل طور پر تقریباً فارغ، ہائیجینک کنڈیشنز ان کے پاس کوئی نہیں ہے، اور دعویٰ کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یار کچھ تو ریفلیکٹ کرو اپنی حرکتوں میں اور اپنے دعووں میں، کوئی جی، تو نسبت لاؤ۔ کیا بات، کیا بات۔ کوئی نسبت نہیں نظر آتی۔ ڈاکٹر صاحب، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بالکل صحیح۔ تو اقبال کی جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ وہ ان کو ڈی مورلائز کیے بغیر ان کو اٹھانا اور ان کو سیدھے رستے پہ لانا، اور مغرب سے مغلوب اور ان کے نیچے جانے کی بجائے ہوش میں آنا میں ایک اور نئی روح پھونکنا، نئی روح پھونکنا اور قوم کو ترقی دینا۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار، حضرت علامہ کہتے ہیں، بندہ مومن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، انسانیت جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو یہ ایک دعا بھی دیتے ہیں، اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار۔ صحیح۔ یہ فقر کی تلوار کیا ہے؟ ایک طرف فقر ہے، دوسری طرف تلوار۔ دیکھیں جی، بندہ جب بندہ دنیا بنتا ہے نا تو اس کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، صحیح، اور اس کے اندر جو اس کی اپنی قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، صحیح، اور اس انسان کی اور خاص طور پر مسلمان کی جی، قوت اس میں ہے کہ یہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑے۔ اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، واہ، اور روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ یعنی خود پتہ ہی نہیں ہے میں کیا ہوں، اور اس وقت تک نہیں پتہ ہوگا۔ تو انسان قوی ہوتا ہے جب اس کا تعلق دنیا سے ٹوٹ کے اللہ کے ساتھ جڑتا ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے، صحیح، لیکن دنیا کو مقصد نہیں بنانا۔ اگر مقصد اللہ کی رضا ہوگی اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی اس لیے کرنی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، جو شخص اس طرح سے رہے گا اور دنیا سے بے نیازی کا رویہ اختیار کرے گا، اس سے زیادہ طاقتور آدمی کوئی نہیں ہے۔ واہ، اس لیے اقبال فقر کو تلوار قرار دیتے واہ، ہیں، واہ، واہ۔ اور ایسا فقر بھی جو مسلمان سے یہ قوت چھین لے، اس فقر کو بھی اقبال کہتے ہیں فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دل کی۔ کیا بات، کیا ایسا فقر بھی اقبال اس کو، مجاہدانہ حرارت نہ رہی صوفی میں، بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست، گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں تو اور کیا ہے شکست۔ جو فقر انسان کو کسی کٹیا میں بٹھا دے اور دنیا کی جو تگ و تاز ہے اس سے ہٹا دے، ایسے فقر کو تو اقبال پسند ہی نہیں کرتے، اور وہ اقبال کا مطلب وہ نہیں ہے۔ جس فقر کو اقبال تلوار قرار دیتے ہیں وہ اصل میں وہ قوت ہے، ایک قوی مسلمان ہے جو پوری دنیا میں بھرپور مزاحمت کے ساتھ اپنا بھرپور کردار اور پوری جد و جہد کے ساتھ حصہ لیتا ہے، وہ اقبال کا مرد مومن۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب، شاید اس میں کیا ایسے بھی میں عرض کروں اگر کہ اس فقر کی تلوار میں ظلم نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو آپ اگر اس کو اسپیسیفک معنوں میں لیں گے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ اس کے اندر ظلم نہیں ہے، یعنی جب اس تلوار کی جو عملیت ہے وہ دیکھی جائے گی تو اس جو فقر کی تلوار ہوگی وہ اس کی عملیت تو ہمیشہ مثبت طرف ہوگی، کبھی منفی طرف نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ جی بالکل۔ جناب پروفیسر، میں پھر دوبارہ آپ کی طرف لوٹتا ہوں۔ حضرت علامہ کہتے ہیں کہ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مسے آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ تو حضرت علامہ کے فکر و فلسفہ میں ایک مومن جو اپنے نبی کریم کی اطاعت اور اتباع چاہتا ہے، اس کے لیے دل کی بیداری کی کیا حیثیت ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ اس سے پہلے میں ایک بات خود سے ایڈ کر دیتا ہوں۔ جی جی۔ علامہ اقبال کے کانسیپٹ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے جی جی
جو ون آف دی موسٹ ریلیونٹ وہ رول ماڈل، کیونکہ پروفٹ کی ذات تو ہر لحاظ سے رول ماڈل ہے، جی جی، وہ ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ان کا دیکھتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مال و دولت قارون جو ہے ایک مثالی دولت ہے، اور فکر افلاطون بھی پرووربیلی ایک مثال دی جاتی ہے، لیکن وہ لوگ کہیں نہیں پہنچے اور پروفٹ جو ہیں وہ معراج پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ کیا فرق ہے؟ وہ دراصل پرسنل کریکٹر کے اندر جو بلند سوچ ہے، جو دنیا کی بے شمار چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہے، صحیح، اور جو ان کا دل ہے، ان کا دماغ اور ان کا دل اور ان کا ٹیلیالوجی، پرپز آف لائف جو ہے وہ اتنا بلند ہے کہ وہی شخص جو ہے وہ ان بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے۔ صحیح، یہ بات اس نے لیڈرشپ کے لیے کہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنا لیڈر منتخب کرتے وقت، اب میں یہ بات اس لیے سامنے لایا ہوں جی جی، کہ اقبال کی دیکھو کتنا خوبصورت انہوں نے کلام پڑھا ہے، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور اتنی شاندار گفتگو ہم سن رہے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے نا، اب 18 کروڑ لوگ پچھلے 50 سال 60 سال سے اقبال کو اگنور کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے، جی جی، لیکن یہ کدھر جاتی ہے گفتگو؟ اس کی شیلف لائف کیا ہے اور اس کا عملی زندگی میں، ڈیلی لائف میں استعمال کیا ہے؟ اور استعمال کی اہمیت یہ ہے کہ دیکھیے، پروفٹ نے کفار مکہ کو بلایا، نبوت آ چکی تھی، جی جی، بلایا اور ان کو کہا میرے بارے میں آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا ریزیومے آپ کے سامنے، آپ بتائیں میرا کیا ریزیومے ہے آپ کے سامنے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ انہوں نے کوئی مذہب کے معاملے میں تو نہیں پایا تھا، نہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن آپ کے پاس صحیح ہے یا کردار کے بارے میں، انہوں نے کہا آپ کے ڈیلی معاملات کیسے ہیں؟ صحیح، انہوں نے کہا آپ کے ڈیلی معاملات بہترین ہیں، تو انہوں نے کہا پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ یہ ڈیلی معاملات میں کہاں اقبال نظر آتا ہے؟ ہمارے لوگ جب اپنی قیادت چنتے ہیں تو وہ نگاہ بلند دیکھتے ہیں، وہ بے لوثیت دیکھتے ہیں، وہ پرپز فلنس دیکھتے ہیں کسی لیڈرشپ میں، وہ کن چیزوں کو سامنے رکھ کر ووٹ ڈالتے ہیں۔ صحیح، اقبال نے ہماری قوم کو یہ وارننگ دی ہے کہ آپ نے اگر قوم بننا ہے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں، انہوں نے کیسے قوم بنائی۔ اور دوسرا، پروفیسر یہیں سے بات کا ہم دوبارہ آغاز کر لیں گے، آپ کی اجازت میں ایک بریک لے لوں۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ آنے سحر میں وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن اور ہمارا اس حوالے سے خصوصی پروگرام اقبال اور عشق رسول، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے افکار اقبال میں اطاعت رسول۔ مہمانان گرامی ہیں جناب ڈاکٹر حماد لکھوی اور جناب پروفیسر ہمایوں احسان۔ پروفیسر صاحب، وقفے سے پہلے ناظرین اپنی ایک بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا وہیں سے سلسلہ جوڑا جائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، اقبال پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور ان کو ان کی زندگی کی جو عملی جدوجہد ہے، ان کی زندگی کی جو کمٹمنٹ ٹو دی پرپز ہے، جی جی، اور ان کی جو سچائی کے ساتھ جو بدرجہ ظاہر ہے وہ سچائی کا آخری لیول ہے، اقبال قوم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بھائی ترقی کا واحد راستہ عمل میں ہے، اپنے ایمان کو عملی زندگی میں ریفلیکٹ کرنے میں ہے۔ صحیح، آپ جب تک کسی اصولوں کو عملی زندگی میں واضح کر کے پریکٹس کر کے نہیں دکھائیں گے، آپ کہیں نہیں پہنچیں گے۔ اور یہ آپ کی کمٹمنٹ اور آپ کی محنت ہے، یہی انقلاب ہے، یہی جدوجہد ہے، یہی خودی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس اپنی انا ہو، عزت ہو، آپ محنت کریں، آپ جدوجہد کریں، تو پھر ہی آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ ان کے بغیر کوئی قوم بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اور چونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ دولت تھی، نہ اسلحہ تھا، نہ کوئی اتنی بڑی فوج تھی، انہوں نے جو ورلڈ کا ریولوشن لائے ہیں وہ اپنی ان کوالٹیز کی بیس پر لائے ہیں۔ تو یہ تو وہ کوالٹیز ہیں جو صرف سوچ کے بدلنے سے پیدا ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو سونا چاندی تیل کسی وسائل اور بیرونی امداد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ اس قوم کو انہی بنیادوں پہ کھڑے کر رہے ہیں کہ یہی آپ کے انہی بنیادوں پہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس نے کہا جب رسالت مواب میں وہ حاضر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے لیے تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس قوم میں وہ وفاداری کی بو نہیں ملتی جو مجھے، تو میں اندلس کے شہیدوں کا لہو جو ہے وہ آپ کے پاس لے آؤں۔ بہت خوبصورت جناب پروفیسر ہمایوں احسان صاحب۔
ڈاکٹر صاحب جیسے پروفیسر صاحب نے ایک بڑا المیہ بھی بیان کیا ہے اور آج ہماری اس پہ توجہ بھی ہونی چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور افکار تھے کیا ہمیں آج اپنی معمولات زندگی میں وہ نظر آتے ہیں؟ اقبال اس پہ شکوہ بھی کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے، وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری معمولات زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتباع نہیں رہی کہ اقبال کو حضرت علامہ کو شکوہ کرنا پڑا اور قوم کو جھنجھوڑنا پڑا؟ اس کے اسباب ڈاکٹر صاحب؟ گزارش یہ ہے کہ ایک بڑی خوبصورت بات پروفیسر صاحب نے کہی تھی کہ اقبال جو ہیں بنیادی طور پر امت کی وحدت کے لیے، وحدت امت کے لیے، یونٹی پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سامنے رکھتے ہیں صحیح، اور پوری امت کو ان سے جوڑ دینا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی نہیں جڑتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر ساری بولا بھی رہ جاتی ہے. جی بالکل، گربو نہ رسیدی تمام بولا بھی. حقیقت بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اول تو ہمارے سامنے ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہمارے ود دا پیسج آف ٹائم جو امت کے مزاج کے اندر شخصیت پرستی آ گئی ہے، اور وہ شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی اور کو آپ ماڈل اور نمونہ بنا لیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور ساتھ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. صحیح، رسول کی یہ حیثیت ہوتی ہے، نبی کی یہ حیثیت ہوتی ہے کہ پورے لوگ اس کی اطاعت کریں، ساری امت اس کی اطاعت کرے، اس کو نمونہ سمجھے. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب جب ہم نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں سمجھتے، نمونہ ہم اپنے کسی بڑے کو سمجھ لیتے ہیں، میں اپنے بڑے کو کسی کو نمونہ سمجھ لیتا ہوں، آپ اپنے بڑے کو سمجھ لیتے ہیں، تو نہ تو وحدت امت ہو سکے گی اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل ہو سکے گا. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح احمد مرسل تھے نبیوں میں امام، واہ، جس طرح احمد مرسل تھے نبیوں میں امام، ان کی امت بھی ہے دنیا میں امام اقوام. واہ واہ واہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا کریکٹر، وہ کردار، یعنی لوگ اپنے اندر وہ پیدا کریں، جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کردار پیدا تو کریں. اور اقبال تو پورا زور لگا دیتے ہیں اس بات پر کہ امتی اپنے سارے واسطے، اپنی ساری وابستگیاں توڑ کر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیں. اقبال تو اپنا سارا جو زور ہے وہ اسی بات پر صرف کرتے ہیں، پوری قوت اس پر صرف کرتے ہیں کہ امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑیں گے تو پھر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو امتی ہیں یہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں نا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، دعائیہ انداز میں کہا کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. واہ، سبحان سبحان. ناظرین، بہت خوبصورت آج گفتگو ہوئی. جناب ڈاکٹر حماد لکھوی اور جناب پروفیسر ہمایوں احسان ہمارے مہمان تھے اس نشست میں. چونکہ حضرت علامہ کے حوالے سے ہی ہماری یہ بزم سجتی ہے روز، اور اطاعت رسول حضرت علامہ خود آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت ان کے ایک ایک حرف سے، ان کے ایک ایک شعر سے، ان کے ایک ایک فکر و فلسفہ سے جھلکتی تھی. صرف فکر و فلسفہ سے نہیں بلکہ عمل سے بھی جھلکتی تھی. میں پہلے بھی مرد مومن کے ایک پروگرام میں عرض کر چکا ہوں، اور بڑی خوبصورت بات ہے اس کا اعادہ آج اس موضوع کے حوالے سے ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ کا جب آخری وقت تھا تو اپنے خادم علی بخش کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے علی بخش گواہ رہنا، میں 61 برس کی عمر میں جا رہا ہوں اور غلام اپنے آقا سے 2 قدم پیچھے ہی چلتا اچھا لگتا ہے. اللہ اکبر. میں 61 برس میں جا رہا ہوں اور میرے نبی کی عمر 63 برس تھی، تو غلام اپنے آقا سے 2 قدم پیچھے ہی چلتا اچھا لگا کرتا ہے. علی بخش گواہ رہنا. اس سے زیادہ ہم حضرت علامہ کے فکر اور عمل میں اطاعت رسول اور اتباع رسول اور کیا مثال پیش کر سکتے ہیں. اللہ
حضرت علامہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور ان کے افکار کو زندہ و جاوید رکھے اور ہمیں اس پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد افضل نوشاہی سے کہ وہ کلام اقبال سے ہی اپنی خوبصورت آواز میں پروگرام کا اختتام فرمائیں. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حبا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. شوکت سنجرا سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. لوح بھی تو اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب. اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل و غیاب جستجو عشق و حضور و اضطراب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حبا.